अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाजरीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो पाकिस्तान में अहम वाक़यात पेश आए, अहम मामलात रहे, उनका जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में उनके क्या असरात होंगे। एक कलदम तंजीम इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। उन्होंने मुज़ाहिरे किए, पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे किए। इसमें जो पुलिस एहलकार हैं उनके जाँ बहक होने की भी इतलात हैं। फिर इन अफराद से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। एक अहम मामला है, इसको देखेंगे, इसका जायज़ा लेंगे। इसके साथ ही गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो ISI चीफ़ हैं उनके हवाले से भी बहुत सी ख़बरें गर्दिश में रहीं। एक नोटिफिकेशन जारी होना है, वो अभी तक नहीं हो सका। उनकी तकर्री के हवाले से ये मामला भी काफ़ी अहम है, कुछ इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जबकि जो सूबा बलोचिस्तान है वहाँ के वज़ीर आला जाम कमाल साहब, उनके कुछ उनकी पार्टी के अपने अरकान भी उनसे नाराज़ थे। फिर उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और उससे पहले ही उन्होंने बहरहाल इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये जो बलूचिस्तान के मामलात हैं कुछ इसका जिक्र करेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी उसके वजह से हुकूमत के ऊपर बहुत तनकीद भी हो रही है। फिर वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पे हैं, कुछ इस हवाले से भी ज़िक्र करेंगे। और इन सबसे पहले जो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें पाकिस्तान ने पहली बार इंडिया को शिकस्त दी। एक बड़ा मैच था और अच्छे तरीके से पाकिस्तानी जो टीम है उसने परफॉर्म किया। इस पर पाकिस्तान की टीम को भी और पाकिस्तानी फ़ैन्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बहरहाल अपने प्रोग्राम के जो हमारे मौज़ूआत हैं उनका रुख करते हैं। यहाँ पर मेरा साथ देने के लिए हमेशा की तरह मीर इकराम साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। हमारे जो सिग्नेचर टॉक है उसका बाकायदा हिस्सा होते हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब। अरशद अंसारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सदर हैं लाहौर प्रेस क्लब के, यहाँ पे बरतानिया के दौरे पे हैं। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, आपने भी अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। जबकि स्काइप के ज़रिए से सैयद मुश्तबा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बर्मिंघम से, ये भी सिग्नेचर टॉक का बाकायदा हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच सैयद मुश्तबा साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और करम इलाही गोंदल साहब, ये भी पाकिस्तान से हमें स्काइप के ज़रिए से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गोंदल साहब आपका भी। आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगा गोंदल साहब, ये जो मामलात हैं ख़ास तौर पे मार्च के हवाले से, हमने देखा पुरतशद्दुद मार्च था, उसमें हलाकतें भी हुई हैं, अभी भी वो लोग सड़कों पे मौजूद हैं और उनसे मुज़ाकरात भी हुए। तो कुछ लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये लोग वापस जाएंगे और जो इन्होंने मुतालबात किए हैं वो मानेगी हुकूमत। क्या कहते हैं इस हवाले से, किस तरह क्या रुख कर रहे हैं हालात? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस मौजू पर गुफ्तगू का मौका दिया। बात यह है कि 2 दिन से जो सूरत हाल हमने देखी है, अभी तो मार्च के जो शुरा हैं वो मुरीदगे में मौजूद हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू किए तो एक उम्मीद पैदा हो गई कि शायद ये मामला सुलझ जाएगा और आइंदा जो है वो शहरों में इस तरह की सूरत हाल का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई इस किस्म का एहतजाज होता है, खास तौर पे मजहबी जमातों की तरफ से या तहरीक लब्बैक की तरफ से एहतजाज होता है, तो जो सबसे ज्यादा मुतासिर हैं वो शहरी होते हैं। रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, इंटरसिटी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो हमें ये उम्मीद थी कि शायद सूरत हाल बेहतर होगी, हुकूमत कुछ दानिशमंदी का मुजाहरा करेगी। लेकिन 2 दिन की जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये बताती हैं कि हुकूमत इस बार भी नेकनीयती का मुजाहरा नहीं कर रही। आप सब ने जो है वो शेख रशीद साहब जो वजीर दाखिला हैं उनका बयान सुना होगा। एक दफा उन्होंने कल गुफ्तगू फरमाई, फिर आज उन्होंने दोबारा गुफ्तगू फरमाई। एक उन्होंने कहा कि मैंने हुक्म दिया इंतजामिया को कि रास्ते खोल दिए जाएं। एक तरफ वो ये बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ आज की सूरत हाल ये थी कि जेलम के पास काला गुजरा पे रुकावटें खड़ी कर दी गई GT रोड पर और उसको बंद कर दिया गया। उससे आगे जो है मंगला बाईपास पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई और उससे आगे सुहावा के पास चकवाल की तरफ जो सड़क मुड़ती है वहां पे GT रोड को बंद कर दिया गया और वहां पे कंटेनर लगा दिए गए। तो अगर मार्च के शुरा मुरीदके में बैठे हुए हैं, आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनकी क़यादत इस्लामाबाद गई हुई है, वजारत दाखिला में आपसे मुज़ाकरात कर रही है और आप मामला सुलझाना चाह रहे हैं, तो आज यकायक आपने जो है वो नए मुकामात पे सड़कें बंद करना क्यों शुरू कर दी हैं? दूसरी बात जो है वो वजीर दाखिला साहब ने फरमाया कि बातचीत जो है वो इस हवाले से हो रही है कि मुकदमात वापस लिए जाएं, गिरफ्तार शुदगान को रिहा किया जाए, 4th शेड्यूल जो है वो उससे निकाला जाए, कालादम का टाइटल खत्म किया जाए और जो मामला है फ्रांसीसी सफीर के हवाले से वो पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द किया जाए। वफाकी काबीना में जो है ये मामला ज़ेर बहस आएगा। काबीना का इजलास आमतौर पर मंगल को होता है,
پرائم منسٹر امید ہے کہ کل سعودی عرب سے اسلام آباد پہنچیں گے تو کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے. لیکن ان سب باتوں کے درمیان جو سب سے آسان اور فوری جو تھا وہ کارکنوں کی گرفتار کارکنوں کی رہائی تھی، تاکہ تحریک لبیک کے ورکرز اور رہنماؤں کی کچھ تشفی ہو جائے کہ حکومت نیک نیتی سے چل رہی ہے. لیکن عملی طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور میں مختلف تھانوں میں 16 مقدمات نئے درج کر دیے گئے. تو آپ پرانے مقدمات ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف نئے مقدمات جو ہے وہ درج کر رہے ہیں. آپ رستے کھولنے کی ہدایت کر رہے ہیں اور نئے مقامات پہ رستے آپ بند کر رہے ہیں. امریکہ نے، یہ شیخ صاحب ہی آپ کو یاد ہوگا، مجتبیٰ بھائی کو خصوصی یاد ہوگا کہ یہ شیخ صاحب ہی تھے جنہوں نے کہا کہ امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ آپ نے ساتھ نہ دیا تو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے. اس وقت بھی مرحلے یہ وزیر اطلاعات تھے مشرف دور میں، اور آج جو ہے یہ وزیر داخلہ ہیں. امریکہ نے ہمیں پتھر کے دور میں تو نہیں پہنچایا، انہوں نے ہمیں خندقوں کے دور میں پہنچا دیا کہ آپ نے جی ٹی روڈ پہ جو ہے وہ خندق کھود دی ہے. لاہور سے لے کر اسلام آباد تک میرا اندازہ ہے کہ کوئی تقریباً 5.5 کروڑ کی آبادی ہے شہروں میں. 5.5 کروڑ کی آبادی 3 دن سے ترس رہی ہے کہ وہ سفر کر سکے. آپ نے ان کے رستے بند کر دیے ہیں. حکومت معاملات، میری ذاتی رائے ہے، خیال ہے، جو حالات چل رہے ہیں حکومت معاملات بہتر بنانے کی طرف نہیں جا رہی ہے. ان کی نیت مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہی. اور جو دھرنے کے شرکاء مریدکے میں اس وقت مقیم ہیں، وہاں ان کو بھی آج جو ہے وہ قیادت کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ آپ تیاری کر لیں، ہمیں آگے جانا ہے. لیکن شاید جو ہے وہ اب وہ زور نہیں ہوگا مارچ میں، کیونکہ پچھلے 3 دن میں حکومت کم از کم اس حد تک ضرور کامیاب ہوئی کہ انہوں نے مارچ کا زور توڑ دیا. مذاکرات کے نام پہ انہیں مریدکے میں روک دیا. اس کے بعد جو ہے اتفاق ایسا ہے کہ اسی رات بارش ہوئی اور ایک دم جو ہے وہ خنکی بڑھ گئی. تو جو لوگ لاہور سے، شیخو پورہ سے، گرد و نواز سے جو ہے وہ مارچ میں موجود تھے، شریک ہوئے تھے، وہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. تو ابھی بہت کم لوگ ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں. حکومت نے زور تو توڑ لیا ہے، لیکن آگے ان کی نیت مجھے نہیں نظر آ رہی کہ یہ سلجھانا چاہتے ہیں معاملہ. جی شکریہ گوندل صاحب، تھینک یو ویری مچ. ساتھ ہی رہیے گا، مزید اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ارشد انصاری صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گا، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ تمام معاملات ہیں ہم لوگوں کے سامنے ہو رہے ہیں گزشتہ جو 3-4 روز میں معاملات ہوئے. آپ کے خیال میں ایک تو یہ کس کے مفاد میں ہے، خاص طور پہ جو مارچ کا اس طرح سے آغاز ہونا اور پھر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اس کے دوران تشدد بھی ہوا، اور کیا آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی حکومت کے لیے یہ بڑی پریشانی ہو سکتی ہے جو یہ تنظیم مارچ کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اسلام چینل کا بہت مشکور ہوں کہ میں لندن کے ایک مختصر دورے پہ آیا اور میں نے اسلام چینل جو ہے یہاں وزٹ بھی کیا، اور مجھے بہت اچھا لگا ہے. اتنا بڑا اعلیٰ سیٹ اپ ہے اور بڑی اچھی ورکنگ کنڈیشنز میں آپ کام کر رہے ہیں. پہلے تو آپ کے چینل کو مبارک ہو، اور بڑا خوبصورت ایک سیٹ اپ ہے. شکریہ. اچھا، آپ کا جو آج ہے ایک اس کا حوالے سے کہ مذہبی تنظیم جو ہے وہ اپنا راستہ نکال رہی ہے اور اسلام آباد کی طرف جانا چاہتے ہیں. گوندل صاحب نے ابھی اب سے تفصیل سے بھی بتایا، چونکہ میں پاکستان میں نہیں، لیکن مجھے خبریں ہیں کہ ایک طرف وہ گوندل صاحب نے صحیح کہا کہ ایک طرف یہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذاکرات ہیں. مذاکرات 2 دن ہوئے. ایکچولی اصل وجہ یہ ہے کہ جب آپ 6 ماہ قبل ان سے مذاکرات کرتے ہیں اور شیخ رشید صاحب اس پہ سائن کرتے ہیں، گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب اس پہ سائن کرتے ہیں، وزیر قانون راجہ بشارت صاحب اس پہ سائن کرتے ہیں کہ ہم 4 شیڈول سے آپ کو نکال دیں گے، تمام کارکنوں کو رہا کیا جائے گا، صادری صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا، اور کالعدم سے اس کو ہٹا دیا جائے گا، اور اس کو فرانسیسی سفیر کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لایا جائے گا. ٹھیک ہے، اس پہ آپ کا ایک دستخط ہو گئے، اور مطلب گورنر پنجاب بھی ان میں ہے، انٹیریئر منسٹر اس میں ہے. تو آپ 6 ماہ سے وہ دیکھیں، وہ یہ ان کو بار بار باور کرا رہے تھے کہ آپ یہ بات ہے. اس کے بعد ان کے 4 سے 5 ہزار کارکن جو ہیں وہ لاہور کی جیلوں میں تھے، چونکہ اس لیے جیلوں میں تھے کہ شہید ہوئے لوگ. تو اب یہ جس طرح اب یہ معاملہ بہت کرٹیکل ہے، وہ اس لیے ہے کہ جب 2-3 دن پہلے یہ نکلے ہیں لاہور سے، تو انہوں نے بالکل انتظامیہ اور پولیس کو روند کے یہ نکل گئے ہیں. ان کو کوئی طاقت نہیں روک سکی. میں آپ کو آج ایک یہاں بات بتانا چاہتا ہوں کہ 5000 کمیٹڈ لوگ اگر چل پڑیں تو پاکستان میں کوئی فورس انہیں روک نہیں سکتی. یہ میں آپ کو بالکل ایک ایسا انالیسس بتا رہا ہوں کہ 5000، میں نہیں کہتا کہ یہ 1.5 لاکھ ہیں 2 لاکھ ہیں. یہ جب لاہور سے نکلے تو یہ 30-40 ہزار کی تعداد میں تھے. جس طرح گوندل صاحب نے کہا کہ بارش ہوئی نکلے واپس آئے، تو میں ان سے بڑا واقف ہوں. یہ میں خادم رضوی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، میرا ان سے ایک تعلق تھا، میرا ان سے بڑی اچھی جان پہچان تھی.
ہمارے پاس آیا بھی کرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کارکن ہیں یہ رکنے والے نہیں ہیں. اب گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا 2 دن کا, ٹیوزڈے تک ہمیں ٹائم دیں, اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ مولانا سعد صاحب خود آ کے خطاب کریں گے تو یہاں سے ڈسپرس ہونا ہے. آپ کے خیال میں یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ٹف ٹائم ہوگا حکومت کے لیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کے لیے بہت زیادہ ٹف ٹائم ہوگا. پی ایم صاحب وہ نہیں ہیں, وہ کل پاکستان تشریف لے کے جا رہے ہیں, عمرے پہ تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ٹف ٹائم ہے, اور میں آپ کو ایڈوانس بتانے لگا ہوں اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ان کو یہ کیسے دبایا جائے. اور اگر یہ ساری چیزیں نہ مانی گئیں تو میں آپ کو یہ یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کارکن نہیں رکیں گے. جیلم ان کا بہت زیادہ بڑا سیٹ اپ ہے. یہ یہاں سے جب نکلیں گے گجرانوالے میں بہت زیادہ کارکن ہیں ان کے, جیلم تک یہ کم از کم 1 لاکھ کے قریب ہوں گے. ان کو کوئی نہیں روک سکتا اسلام آباد جانے سے. تو میرا خیال ہے کہ اب یا تو گورنمنٹ اپنی ریٹ کو قائم کر لے, اگر یہ نکل گئے تو گورنمنٹ کی کوئی ریٹ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دوسرا عنصر بہت بڑا ہے. یہ جو کارکن نکلے ہیں ان میں وہ لوگ ہیں جو مہنگائی سے بھوکے مر رہے ہیں, لوگ ستائے ہوئے پاکستان میں. اس قافلے کے ساتھ وہ قافلہ بھی چل پڑا ہے جنہوں نے متعدد درجنوں نئی گاڑیوں کو توڑا ہے, چیزیں لوٹی ہیں, فرسٹریشن ہے لوگوں بہت زیادہ ہے. وہ لوگ بھی شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے آج کل کا دن جو ہے وہ بڑا اہم دن ہوگا. کیا گورنمنٹ یہ کر پائے گی؟ کیا سعد کو چھوڑا جائے گا؟ کیا وہ قتل کے مقدمے ختم ہوں گے؟ دہشت گردی کے مقدمے ختم ہوں گے؟ مقدمے عدالتوں سے ختم ہونے ہیں. مقدمے پولیس ختم نہیں کر سکتی, مقدمے عدالتوں نے ان کی بیل دینی ہے. اب عدالتوں سے کیسے یہ بیل دلوائیں گے, کیا کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے حکومت کے لیے. بہت شکریہ انصاری صاحب, آپ ساتھ تھے. سید مصطفیٰ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سے بھی اس حوالے سے رہنمائی لینا چاہیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد, خاص طور پہ یہ جو کالعدم تنظیم ہے, یہ ان کی جانب سے مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ 6 ماہ پہلے بھی دیکھے, پھر جو 2020 کا آخر تھا اس میں بھی ہم نے دیکھے اس طرح سے مظاہرے کیے گئے. اور حکومت بھی جو ہے وہ آغاز میں تو کچھ اگریشن دکھاتی ہے, بڑے بڑے بیانات دیے جاتے ہیں. شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بات کی گوندل صاحب نے, اس سے پہلے بھی وہ بہت جارحانہ جو ہے وہ اس حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں, جو اس تنظیم کے حوالے سے بھی, ان کے کارکنان کے حوالے سے بھی. لیکن پھر جب یہ مارچ شروع ہوتا ہے یا ان کا احتجاج شروع ہوتا ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی ٹون چینج ہو جاتی ہے, پھر مذاکرات بھی کیے جاتے ہیں. آج شیخ رشید صاحب نے تفصیل سے اس حوالے سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ مذہبی جماعت کے ساتھ کسی بھی قسم کا ٹکراؤ ہو, بلکہ انہوں نے ہی بتایا کہ وزیر اعظم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو ان کے ایسٹس کچھ بلاک ہیں وہ جاری کر دیے جائیں, مدارس کے جو فنڈ ہیں کم از کم. تو اس طرح سے کیسے, یہ کیا معاملہ ہے سارا کہ کچھ عرصے میں یہ شروع ہوتا ہے, اس کے بعد پریشر بلڈ ہوتا ہے, حکومت جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے, اور اس دوران میں کچھ گاڑیاں بھی بہت بڑی تعداد میں توڑ دی جاتی ہیں, اکانومک جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے, اور اس سے بڑھ کے جو شہری ہیں یا جو پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لوگوں کا جانی نقصان بھی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد شاہین, دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی کوئی تنازع ہے یا نہیں ہے. کیا واقعی تحریک لبیک TLP جو ہے اس میں اور حکومت کے درمیان کوئی ایسا زندگی اور موت کا تنازع ہے, کوئی اتنا شدید تنازع ہے کہ یا نہیں ہے؟ دیکھیں جب آپ اس جماعت کو کالعدم بولتے ہیں تو یہ آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ کالعدم ہے ہی نہیں ہے. کوئی حکومت جو ہے, وفاقی حکومت یا کوئی بھی ہے, وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو یا مذہبی جماعت کو کالعدم قرار نہیں دے سکتی. ان کے ساتھ نام کے ساتھ جب آپ کالعدم قرار دیتے ہیں تو یہ بیسیکلی سوشل میڈیا کے ٹرینڈ ہے جن کو مین اسٹریم میڈیا نے پک کر لیا ہے, اور آپ ان کے نام کے ساتھ کالعدم لگا دیتے ہیں. قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ تو یہ تنظیم جو ہے یہ ایک پاکستان کی ایک باقاعدہ سیاسی جماعت, مذہبی جماعت ہے, کیونکہ وفاقی حکومت جو ہے جب انہوں نے کابینہ میں ان کو کالعدم, ان پہ پابندی کا فیصلہ کیا, وہ 15 دن کے اندر پابند تھے اس کو سپریم کورٹ میں لے جا کے اس کی توثیق کروانے کی, وہ نہیں لے کر گئے, جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق یہ ایک ریگولر تنظیم ہے. اس کے نام کے ساتھ جو کالعدم ہمارا مین اسٹریم میڈیا بھی لگاتا ہے, یہ صرف سوشل میڈیا اور کابینہ جو ان کا جو ایک بریگیڈ ہے, سوشل میڈیا بریگیڈ, اس سے پک کیا گیا ہے, ورنہ یہ جماعت کالعدم نہیں. تو یہیں پہ آ کے حکومت کی سنجیدگی کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک تنظیم جس کے ہر 6 مہینے کے بعد جو ہے جس کے ساتھ یہ تنازعہ کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا کیا جاتا ہے, اس کو انہوں نے کالعدم ہی نہیں کروایا ہے. تو اس سے ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہو سکتا ہے. جہاں تک شیخ رشید صاحب کا معاملہ ہے, جب سے یہ معاملہ ہوا ہے آپ کا جو ISI کے چیف کا معاملہ ہے, تو سارے وزراء ویسے ہی تھوڑے سے ہائبرنیشن میں گئے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی اس مرتبہ یہی کہا ہے کہ جناب وزیر اعظم کی واپسی کا انتظار ہے, جب وہ آئیں گے
کیونکہ اس کے بعد منگل کو شاید کابینہ کا اجلاس بھی ہے، تو اس اجلاس میں شاید انہوں نے وزیر اعظم کے سامنے یہ معاملہ رکھنا ہو، لیکن وہ کوئی معاملہ جو اس کو کسی حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کوئی بھی موڈ میں نظر نہیں آ رہا. اور میرا خیال میں یہ سلسلہ آئندہ بھی اسی طرح چلے گا کہ ہر 2-4 مہینے اور 5 مہینے کے بعد کسی مخصوص مقاصد کے لیے اس طرح کا ایک تنازع کھڑا کر دیا جائے اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پیدا کیے جائے، جس سے شہریوں کو اور عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ مزید مشکلات کا جی مصباح صاحب تھینک یو ویری مچ. امیر صاحب اس کے ساتھ ہی آپ سے بھی اس حوالے سے رہنمائی لینا چاہوں گا. ہم نے دیکھا نواز دور میں بھی یہ معاملہ ہوا، اسی تنظیم کی جانب سے دھرنا دیا گیا اور اس وقت کوشش کی گئی کہ اس دھرنے سے کچھ سیاسی نتائج بھی برآمد کیے جائیں اور کچھ استعفے اس وقت آئے بھی تھے اس حوالے سے. تو ابھی بھی کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ سیاسی مقاصد بھی پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس دھرنے کی آڑ میں؟ بہت شکریہ. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سیاسی ماحول بہت گرم ہے اس وقت پاکستان کا، لیکن یہ خاص طور پہ اگر اس مذہبی جماعت کے حوالے تک رہے تو ان کی تعداد جس طرح ارشد انصاری صاحب نے کہا کہ بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی، ان کی طاقت اور بڑھے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا یقین کا اور سب کا ہمارا بحیثیت مسلمان ایک پختہ یقین ہے، جو ان کا سلوگن ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. عوامی طاقت بڑھ رہی ہے ان کی. تو دوسرا جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ پہلے سے اس پہ سگنیچرز ہو چکے ہیں، ان کا کیا ہوا وعدہ پورا کر دے. اس معاملے کو ریاست کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے یہ کہ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا، اس کے بعد آپ نے اسے پورا نہیں کیا، اسے الجھا دیا. اب یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ ان کے قائد گرفتار ہیں، معاملات الجھے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں سیاسی طور پہ جب ماحول اس قدر گرم ہو اور اس کے درمیان اس قسم کا ماحول پیدا کر دیا جائے تو یقینی طور پہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماحول کو درست کرے، نہ کہ اس پر سختی کی جائے. تو گھر کے بڑے ہونے کی حیثیت سے وہ سب کو بٹھائیں اور اس معاملات کو حل کریں. لیکن میر صاحب وہ جب آپ آغاز میں ہی اس طرح کی اشتعال انگیز ایک تو تقاریر کر دیں، پھر آغاز ہی گاڑیاں توڑنے سے اور اس طرح پھر وہ پیٹرول بمز بھی جس کے نتیجے میں کچھ پولیس اہلکار زخمی، بہت بڑی تعداد میں زخمی ہوئے اور اس کے بعد کچھ وہاں پہ جہاں بحق بھی ہوئے. یہ جو ہمارا بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ جو ایکچولی رویہ ڈیولپ کیا ہے، اس میں سوشل میڈیا ہو یا ہمارا اپنا میڈیا ہو، تحریک انصاف خود بھی شاید وہی بات نشانہ میرا انہی کی طرف ہے کہ یہ رویہ آپ نے اس طرح جوشیلے اور جوش کا اور مار دھاڑ کا یہ سب رویہ آپ نے خود ڈیولپ کیا، اب لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. ورنہ وہ جو ایکچول اگر دیکھا جائے تو یہ ان کی لائن نہیں ہے اس طرح سے. خاص طور پہ یہ جو مذہبی جماعت، وہ تو اپنی ایک پرامن اور آئین کے مطابق اجازت ہے کہ پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے اور وہ اس میں رہتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ اس کو ہینڈل کریں نا. ان کا ایشو رانگ نہیں ہے، ان کی ڈیمانڈ رانگ نہیں ہے. جو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو کلیم کر رہے ہیں وہ اس کلیم کو آپ ایڈریس کریں. آپ اگر ان سے چاہتے ہیں، اگر یہ آپ کی اپنی کوئی سوچی سمجھی سازش ہے کہ آپ یہ ٹائم پاس الجھانا چاہتے ہیں کہ یہ رہے 4 دن یہ تماشا لگا رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اس کو سیاسی مسئلہ بنا کے کوئی ٹائم گین کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے آپ کے کیا مقاصد ہیں بحیثیت حکمران یا پوری سیاسی جماعت. آپ اپنی کن خامیوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اور ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں اٹینشن اس طرف. تو آپ بلوچستان میں کے مسائل کو ہینڈل نہیں کر پا رہے اور بہانہ آپ افغانستان کا بناتے ہیں، اور پھر یہ عوام کو اس طرف پھنسا دیا ہے، ٹریفکس بند کر دی ہیں. تو یہ مت سمجھیے کہ عوام بیوقوف ہے، عوام سیاسی چالوں کو بھی سمجھتی ہے. عوام کو جدھر آپ الجھا رہے ہیں، عوام اس سے بھی بخوبی واقف ہے کہ اس گاؤں کے بندے کو اٹھا لو، گرفتار کر لو اس گاؤں کے بندے کو، تو پھر پھڈا ہوگا، سارے تھانے آ جائیں گے، اصل مسئلہ وہ بھول جائیں گے. تو یہ نہ کریں، توجہ ہٹانے کے لیے. جی ہاں، یہ نہ کریں. بالکل. گوندل صاحب کی جانب جاؤں گا. کرم لائی گوندل صاحب، کچھ میر صاحب نے بھی اس جانب اشارہ کیا اور ویسے بھی یہ بات ڈسکس بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ یہ جو حالات ہیں غالباً حکومت خود ان کے پیچھے ہے اور اس طرح کی وہ ایک فیس سیونگ لینا چاہ رہے ہیں. اسی کو اگر ہم دیکھیں ISI چیف کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے تناظر میں بھی، تو اس کا مختصر جواب آپ سے لینا چاہوں گا کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ وہ کوئی فیس سیونگ لینا چاہ رہے ہیں اور سیاسی شہید ہونا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میر صاحب نے بالکل بجا توجہ دلائی ہے. یہ جو احتجاج شروع ہوا ہے، اس سے 2 یا 3 روز قبل جو ہے ایک دن پیٹرولیم پرائسز بڑھائی گئیں یکلخ، دوسرے دن جو ہے وہ بجلی کی پرائسز بڑھا دی گئیں اور عوام میں ایک شدید اضطراب تھا. اور اس سے اگلے دن جو ہے وہ تحریک لبیک نے احتجاج کا اعلان کر دیا. اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ بہت مختصر وقت دیا حکومت کو کہ ہمارے مطالبات مانے ورنہ ہم مارچ کرنے جا رہے ہیں.
تو اس کے بعد اب آپ نے مارچ شروع کروا دیا. مارچ شروع ہو کے جب مرید کے پہنچا، درمیان میں پولیس والوں کی جانیں گئیں، مظاہرین کی جانیں گئیں، املاک کا نقصان ہوا، اور اس کے بعد آپ نے مذاکرات کیے. تو یہ اگر یہ ملائیں تو ایک عام جو تاثر ہے، وہ عام تاثر یہی پایا جاتا ہے جو میر اکرام صاحب نے کہا ہے. میں ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں لاہور میں جو احتجاج اور ہلاکتوں اور یہ سارا جو ہے مقدمات درج کیے گئے ہیں تحریک لبیک کے کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ جو ہیں وہ 2 دن بعد مرید کے ان کے پہنچنے پر مذاکرات کر رہے ہیں، اگر وہ 2 دن پہلے مذاکرات کر لیتے تو یہ لوگ نہ نکلتے، نہ احتجاج ہوتا، نہ ہلاکتیں ہوتی، نہ جلاؤ کرائے ہوتا، اور نہ جو ہے املاک کا نقصان ہوتا. تو یہ کرمنل اور کرول نیگلیجنس ہے حکمرانوں کی طرف سے کہ آپ نے صورتحال کو بگاڑا ہے. اور میر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کو موٹیو ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام جو تاثر ہے پاکستان میں، عام تاثر یہی ہے کہ اس کے پیچھے کو موٹیو ہے. جی شکریہ. اچھا انصاری صاحب، کوئک آپ سے بھی اس سے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے انہوں نے کہا کہ اگر وہ شروع میں کر لیتے شیخ رشید صاحب، لیکن وہ تو میچ دیکھنے کے لیے بھرپور انداز سے تیار تھے اور وہ دیکھنا چاہ رہے تھے، تو کیا وہ، حالانکہ شیخ صاحب چلیں ان کے معاملات جو بھی ہوں بعض حوالوں سے، لیکن ایک پرانے سیاستدان ہیں، حالات کو بھی بھانپ لیتے ہیں، ایسے حالات میں وہ میچ پہ ان کا فوکس تھا، پھر ان کو بلایا گیا. ظاہر ہے وہ دبئی سے ان کو بلایا گیا اور حالات اس طرح کے تھے کہ چونکہ شاید جو بات اب ہو رہی ہے کہ شاید یہ شیخ رشید کے بس میں نہیں ہے. ہاں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ وہ تو چلے گئے اور وہ بلایا. اگر ان کے بس میں ہوتا تو پھر یہ لاہور سے نکل کے وہاں بیٹھتے نا. یہ جو بیٹھے ہیں یا بٹھایا گیا ہے یا آگے چلایا جائے گا، تو شیخ رشید کے تو بس میں یہ نہیں ہے. ویسے یہ وہی قوتیں ہیں جو نواز شریف کے خلاف ان کو، دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ ساری باتیں اسی طرح بیک ڈور پہ تو ساری باتیں یہی چل رہی ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے نکلے ہیں، کیا اس میں کیا. اب دیکھیں نا وہاں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، کیا پولیس والے شہید نہیں ہوئے؟ ان کے مقدمات کس پہ درج ہونے ہیں؟ تو یہ ایک ایسے اس میں پھنس گئے ہیں، اور اس میں گورنمنٹ بہت پھنسی ہوئی ہے. اور کیونکہ ان کو اندازہ بھی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، آگے ہونے کیا جا رہا ہے. تو یہاں بھی میں دیکھیں نا، دوسرے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایک مہنگائی مارچ بھی چل پڑا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ وہ روز وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی جگہ سڑک لاہور میں یا پاکستان میں ساری جگہ کوئی نہ کوئی روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ بھی بہت ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں کی عوام بڑی تنگ ہے. مہنگائی جو ہے وہ لوگوں کے سر سے نکل گیا ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. 140 روپے کا پیٹرول ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں. 140 کا پیٹرول ہے. آج پاؤنڈ جہاں آپ بیٹھے ہیں 240 کا پاؤنڈ ہے. میں آیا تھا 15-10 دن مجھے ہوئے نہیں ہیں، میں 233 کا چھوڑ کے لے کے آیا تھا، 240 کا ہے. ڈالر کہاں چلا گیا، پیٹرول کدھر ہے، گیس کدھر ہے، مہنگائی کہاں ہے، آٹا چینی دال آپ کو نہیں ملتی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیزیں بہت ملٹیپل چیزیں چینجنگ ہو رہی ہے. تو اب یہ کل آتے ہیں پرائم منسٹر، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا، اب اس میں نئی چیزیں کیا ایڈ ہونی ہیں. یہ واپس لاہور کو آئیں گے، یہ اسلام آباد کو جائیں گے. ابھی یہ لیکن ان کا جو ایگریمنٹ ہے نا، وہ کوئی غلط ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی جھوٹا جعلی ایگریمنٹ نہیں ہے. وہ ایگریمنٹ تو سب کے سامنے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ارشد انصاری صاحب آپ سے بھی اجازت لیں گے، اور جو گوندل صاحب ہیں تھینک یو ویری مچ، آپ بھی ہمارے ساتھ رہے، آپ سے بھی اجازت لیں گے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، مختصر سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انہی معاملات کو لے کے اور ان سے جو منسلک دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اور میر اکرام حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، سید مصطفیٰ صاحب موجود ہوں گے، اور ان سے جو دیگر کچھ معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین. ناظرین ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے. جو گزشتہ کچھ دنوں میں حالات پیش آئے، ایک پرتشدد مارچ بھی جاری ہے، وہ بھی حکومت کے لیے ایک قسم کی بہت اس میں مشکلات کا سامنا ہے حکومت کو. اس کے علاوہ اس سے جو منسلک دیگر معاملات ہیں وہ بھی ہم ڈسکس ہم نے کچھ کیے اور کچھ کریں گے بھی. میر اکرام حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، جبکہ سید مصطفیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے سے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. مصطفیٰ صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کچھ ہم نے گفتگو کی مارچ کے حوالے سے تو، اور کچھ لوگ جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے ISI چیف کا اس کو بھی چونکہ اس سے منسلک کر رہے ہیں، اس حوالے سے کافی چیزیں ڈسکشن میں رہیں بھی. خود حکومت کی جانب سے بھی جو کچھ شخصیات ہیں انہوں نے اس حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو کی.
تو ایک پیج کی بہت دھوم تھی اور ظاہری بات ہے حکومت بھی اس کے اوپر فخر کیا کرتی تھی اور جو ادارہ ہے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم سب ساتھ ہیں اور کوئی معاملہ نہیں ہے اب سے کچھ عرصے پہلے تک. تو کیا یہ جو نوٹیفیکیشن کے اگر معاملے کو دیکھیں اس میں جس طرح سے پھر وزراء نے بھی بیانات دیے کہ وزیر اعظم کی ایک اتھارٹی ہے وہ اپنی اتھارٹی استعمال کریں گے اور اس حوالے سے دیگر بھی تفصیلی گفتگو پریس کانفرنسز بھی ہوئیں, تو کیا وہ جو ایک پیج تھا وہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے, پیج کچھ اپنی جگہ سے سرکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں پیج تو بہت پہلے جو ہے شریڈڈ ہو چکا ہوا تھا, اس پہ مختلف جگہ پیوند کاری کر کے اور ٹیپیں لگا کے اس کو جو ہے مشکل ایک پیج پہ رکھا ہوا تھا اور اس کو جوڑا گیا تھا. دیکھیں یہ سارا مسئلہ جو ہے جب اقتدار کی حوث اور اقتدار کو طول دینے کا جو ہے, جو کہ ہمارے یہاں چاہے وہ سیاسی قیادت ہو چاہے وہ عسکری قیادت ہو, جب اس حوث کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کی صورتحال سامنے آ جاتی ہے جو کہ ہم وقت دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بچپن میں ایک ہمیں پھنسایا جاتا تھا ایک قصے میں, کسی جگہ کسی مسئلے میں پھنسا دینا جاتا تو ایک پہلی سی دی جاتی تھی جو میں آپ کو شاید آپ نے بھی سنی ہو کہ ایک کسان جو ہے اس کے پاس ایک شیر ہوتا ہے, ایک بکری ہوتی ہے اور ایک گھاس کا گٹھا ہوتا ہے. اس نے ایک ندی پار کرنی ہوتی ہے اور کشتی میں صرف 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں, تو یا تو شیر کو لے جا سکتا ہے یا بکری کو لے جا سکتا ہے یا گھاس کے گٹھے کو لے جا سکتا ہے. تو طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ ایک بار چھوڑ کے دوسرے کو واپس لے کر آئے پھر دوسری بار جائے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھاس کا گٹا لے کے جاتا ہے تو شیر بکری کو کھا جاتا ہے, اگر شیر کو لے کے جاتا ہے تو بکری گھاس کو کھا جاتی ہے. تو یہ سلسلہ میں مطلب ایک چیز کرتا ہے تو دوسری چیز جو ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے. نہیں, شیر تو آلریڈی ملک سے باہر ہے. اب اس پہ نہیں پتا کہ وہ کسان ہے, گھاس کا گٹا ہے, بکری ہے, شیر ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت صورتحال تقریباً یہی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا جا رہا کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے جو ان کو جو ہے آرمی چیف کے جو ہے کمپٹیشن میں آنے کے لیے کور کی کمان کرنا ضروری ہے. اب وہ کور کی کمان کرنے کے لیے ان کو ISI چھوڑنا پڑتی ہے. ISI چھوڑتے ہیں تو وہ سارے معاملات جن پہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کا کنٹرول ہے اور جس پہ وہ اس کنٹرول کی مدد سے اگلی ٹرن بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان چیزوں سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ ISI میں ہی رہتے ہیں اور عمران خان صاحب کی بات سنتے ہیں تو وہ پھر جو کہتے ہیں ان کی آرمی چیف کی کمپٹیشن ختم ہو جاتی ہے. دوسری جانب جو ایک پیج تھا جو اس کے نیکسس تھا, جو ایک اس کے 3-4 کردار تھے, جنرل باجوہ صاحب, فیض حمید صاحب, عمران خان صاحب اور پھر ایک اور بھی آصف غفور صاحب بھی, ٹھیک ہے نا, اور ندیم انجم صاحب, یہ جو 5 اس وقت کریکٹرز کے کہانی گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اب جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ بھی مزید ایکسٹینشن کے خواہش مند نظر آ رہے ہیں کیونکہ اقتدار, دیکھیں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ مارشل لاء کا دور کی جو ایوریج ٹائمنگ آپ دیکھیں وہ 8 سے 11 سال کے درمیان ہے, ٹھیک ہے نا. آپ چاہے ضیاء الحق سے لے کے جنرل مشرف سے لے کے جو ہے جب سب اور ایوب خان سے لے کے جن کو بھی دیکھیں تو 8 سے 11 سال ہے. یہ اس مرتبہ ڈائریکٹ مارشل لاء تو نہیں ہے لیکن ایک ڈفرینٹ ماڈل استعمال کیا گیا ہے جس میں جو ہے مارشل لاء اس کے اوپر جو لیبل جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ کا, تو وہ اس کو ابھی صرف 3-4-5-6 سال میں جو ہے وہ کسی کا بھی جو ہے دل نہیں بھرتا ہے. جب تک جو ہے وہ ادارہ اس کا کنٹرول بالکل مکمل طور پہ ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ پھر اس کو آخر تک چلاتے ہیں. جب اس وقت چھوڑتے ہیں جب بالکل حالات اور معاملات جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائیں, اور یہی چیز ہم کو اس میں بھی نظر آ رہی ہے کہ اس وقت ایک پاور سٹرگل چل رہی ہے پاور کوریڈورز میں. لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس نتیجے میں عمران خان صاحب کو جو ہے ان کا کوئی اس میں اتنا زیادہ کردار نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ ان کا آئینی کردار جو ہے جو کہ ان کو اس بات کا جو ہے مختار بناتا ہے کہ وہ ISI کے چیف کو اپوائنٹ کر سکے, اس کو تو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن اصل میں جو جسے کہتے ہیں رائیولری ہے, جو فریقین ہے, وہ عمران خان صاحب نہیں ہے بلکہ وہ کوئی اور ہے جو دوسرے اس پورے رول میں جو دوسرے رول ادا کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں. تو ان کے درمیان جو ہے بیچارہ ہاتھیوں کی لڑائی میں جو ہے وہ گھاس کچلی جاتی ہے. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ان کا کیا حال ہو. جی سید مصطفیٰ صاحب, میر اکرام صاحب بھی موجود ہیں, ان کو بھی اسی حوالے سے گفتگو میں شریک کریں گے. میر صاحب, کیا آپ کو بھی لگتا ہے کوئی پاور سٹرگل ہے یہ جو اصل میں نوٹیفیکیشن کے معاملے کو اگر دیکھیں جس طرح سے یہ ڈیلے ہوا یا کیا گیا, کوئی اس کے خاص وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کوئی اسٹریٹجی کا حصہ تھا یا پھر یہ ایک روٹین کی بات تھی, نارمل بات ہے, وہ مصروف تھے, ان کا دھیان دوسری جگہوں پہ تھا, اس وجہ سے تاخیر ہوئی؟ اچھا, دفاعی تجزیہ کار تو بالکل نہیں ہوں میں, سیاسی تجزیہ کار کے طور پہ اپنا اسٹیٹمنٹ دوں گا کیونکہ افواج پاکستان کا کیا سسٹم ہے وہ ظاہر ہے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں.
دوسری چیز یہ البتہ ضرور جانتا ہوں، کیونکہ عام شہریوں میں سے، سویلینس میں سے جب وہ ہمارا کوئی دوست فوجی بنتا ہے، سلیکٹ ہوتا ہے، تو وہ جب کوئی 3-1 سال بعد اسے دیکھتے ہیں تو وہ بڑا چینج ہو چکا ہوتا ہے. وہ ایک آدمی کو فوجی بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور بڑی ایفرٹ لگتی ہے، تو وہ اس کو فوجی تیار ہوتا ہے 3 سال میں. پھر جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو پھر اس سویلین بہت مشکل ہے، وہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس کی ٹریننگ بڑی سخت ہوتی ہے. پھر اس کے فیصلے ڈیفرنٹ، کیونکہ وار اسٹریٹجی کے تحت فیصلے، وہ فائٹ کے لیے ٹرینڈ کیے جاتے ہیں. وہ کہیں پہ بھی دوسری چیزوں کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتے ہیں. کھانا پکانے کے لیے بھی ٹرین نہیں، ادارے چلانے کے لیے بھی ٹرین نہیں ہوتے. وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس میں گھسیٹا گیا. کہاں جب سے پاکستان بنا زیادہ عرصہ پاکستان پہ حکومت فوج کی رہی، تو وہ اس سچائی ہے، اس میں جھٹلایا نہیں جا سکتا، وہ سیاست انوالو ہوئی ہے. خیر، تو پوائنٹ ابھی یہ جو نوٹیفیکیشن والی بات ہے، تو جس طرح اس فوجی کو واپس جب وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے سویلین میں آنے میں بڑی ایک مشکل، اور پھر واپس سول بننے میں، بھائی ابھی تو فیض حمید فوج میں ہی ہے نا، وہ کدھر نہیں گیا. تو جب تک، اور جس ڈپارٹمنٹ سے وہ میں گئے، وہ اس فوج کا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو نہ صرف فوج میں، سویلین میں، کنٹری کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. تو ان کی جگہ کوئی اور آئے، یہ ادھر سے ادھر جائیں، تو جو فوج کی اسٹریٹجی ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں. سیاستدان، یس، فوج ہماری پاکستانیوں کے لیے ہے، عوام کے لیے فوج بنی ہے نا، ان کی حفاظت کے لیے فوج بنی ہے. تو اس میں پرائم منسٹر کا یہ حق ہے کہ ملک کے لیے کیا فیصلے ہونے ہیں. نہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں چاہتے کہ جو ابھی آئی ایس آئی چیف صاحب ہیں وہ ان سے دور چلے جائیں؟ دیکھیے ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کمفرٹیبل ہے ان کے ساتھ، پاسبل ہے کمفرٹیبل ہو، لیکن اس میں میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پالیسی یہ فوج کی اور جو حکومت وقت ہے ملک کو چلانے کی تو ان کی پالیسیز ہیں. ہم صرف عوام ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ڈیلے کرنا اور اس چیز کا اوپر نوٹیفیکیشن کو رک جانا اور پھر چل جانا، اور نہ اسی وجہ سے تو ڈسکشن میں بات ہے چونکہ وہ انٹرنیشنلی آ گئی ہے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوگا وہ یقیناً بہتر ہوگا، کیونکہ میں دوسرے پہلو بھی دیکھ رہا ہوں، افغانستان کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں اس کو ایک بڑا پازیٹیولی اس لیے بھی دیکھ رہا ہوں کہ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں ڈیلے ہو گیا جی، فوج لڑ پڑی، فوج گورنمنٹ سے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا. پاسبل ہے، یہ میں اور آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہو، کچھ بھی ایسا نہ ہو، معاملات ہی کچھ اور ہو، یہ بھی پاسبلٹیز ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا. تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ اس طرح سے ہو. وہ تھوڑی بہت ہوئی ہیں جو نواز شریف صاحب الجھے، ادھر الجھے، مشرف صاحب سے الجھ گئے، مشرف فوری نتیجہ راتوں رات نکل آیا تھا. تو لیکن اتنا لمبا، اس کے پیچھے تو کچھ وہ معاملات، مجھے جو میرا تجزیہ ہے وہ کو بہتری کے لگتے ہیں. جس زاویے سے میں دیکھ رہا ہوں وہ ملک کی بہتری کے لیے، کیونکہ کچھ بے وقوف ملک کے لیے غلط سوچتے تھے، کچھ روحانی معاملات، پھر کچھ روحانی لوگ اس طرف اشارہ نہ کریں آپ پلیز. ایسا پاکستان میں تو پھر بے شمار پیر ہیں، وہ روحانی دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن روحانی معاملات ایسے کچھ نہیں ہیں. لیکن چونکہ انڈر ڈسکشن ہے، صرف میں نے اس کا ذکر کیا، یقینی طور پہ اس کو ہم مزید تو تفصیل میں نہیں جائیں گے. سید مصطفیٰ صاحب، اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں، آپ بھی ان افراد میں شامل ہیں، کچھ مزید ناقدین بھی ہیں جو ہمیشہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کٹ پتلی کہا کرتے تھے کہ یہ تو ان کے اشاروں کے اوپر چلتے ہیں، اور انہی کے جو حکومت ہے پوری طرح سے اشاروں کے اوپر قائم ہے، انہی کے حوالے سے جو وہ کہیں منوان اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. لیکن ابھی جس طرح سے ہم نے دیکھا وزیر اعظم نے ایک جرأت کا مظاہرہ کیا، تو آپ اس کو اس حوالے سے کیسے، یہ اتنی بڑی تبدیلی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس سوال کا جواب جو ہے، یہ تو میں نے آپ کو اپنی جو پہلی جو آپ نے تھوڑی بات کرا تھا اسی وقت دے دیا تھا کہ کیا وزیر اعظم اصل فریق بھی ہیں اس معاملے میں یا نہیں. مجھے تو یہی نہیں لگتا کہ وزیر اعظم اس معاملے کے اصل فریق ہی نہیں ہے. یہ فریقین جو ہیں وہ مختلف ہیں. وزیر اعظم کے اس اختیار کو وہ استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ وزیر اعظم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے. ورنہ حقیقت دیکھا جائے، کیا 3 سال میں ان کو اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا کہ جب اس وقت یہ سارے فیصلے جو ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ تو سید مصطفیٰ صاحب اچانک سے ایک پریس ریلیز آ گئی اور اس میں پتہ چلا کہ ان لوگوں کو پوائنٹ کیا گیا، تو اس کے بعد وزیر اعظم نے بہرحال ایک سٹینڈ تو لیا. جو ابھی تک معاملہ ڈیلے بھی ہے وہ تو وزیر اعظم کی ہی وجہ سے ڈیلے ہے. اس میں وزیر اعظم کی وجہ سے ڈیلے ہے، لیکن کیا وزیر اعظم میں اتنی جرت تھی کہ وہ آرمی چیف کے خلاف یہ کر سکے؟ دیکھیں، میں نے پہلے شروع میں اپنے آغاز میں یہ بات آپ سے عرض کی تھی
کہ جب اقتدار کی ہوس بڑھ جاتی ہے اور اقتدار کو طول دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس میں پھر اس کے نتیجے میں وہ جو آپ کا روب اور دبدبہ ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ سے آرمی چیف کا سیاسی قیادت کے اوپر رہا ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. پھر میں نے جب ایک اور بات عرض کی تھی کہ یہ ایک ڈیفرنٹ ماڈل ہے اس مرتبہ 2018 کا جو ماڈل ہے آپ کے اوپر آپ کے ملک میں جو آیا ہے وہ مارشل لا کا ایک ڈیفرنٹ ماڈل لایا گیا ہے جس میں تمام فیصلے جو ہیں وہ مارشل لا کے انداز میں ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر لیبل جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ کا لگا دیا جاتا ہے. لیکن جو چیز ان لوگوں کو سمجھ میں جو انہوں نے سیکھا نہیں کہ چاہے نواز شریف ہو چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو یا ماضی میں کوئی بھی سیاسی حکمران ہو جب اس کو لایا جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد تو وہ اپنے لانے والوں کے خلاف ہی آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. عمران خان صاحب کا جو ہے وہ اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ 3 سال کے بعد اور گزشتہ 7-8 سال میں جو اسٹیبلشمنٹ نے جو غلطیاں کی ہیں اور ایک جنریشن کو ڈیولپ کیا ہے. آپ دیکھیں نا جو ان کا فین بیس ہے جو کہ ان کا مشترکہ فین بیس ہے جو کہ عمران خان صاحب کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور عسکری قیادت کو بھی سپورٹ کرتا ہے. اس کو ڈسٹریبیوٹ کس طرح کیا جائے؟ اگر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا مسئلہ درپیش نہیں ہوتا تو اب تک خان صاحب کے ساتھ وہ کچھ ہو گیا ہوتا جو اس سے پہلے ماضی میں نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. لیکن چونکہ اس وقت آپ ایک مانسٹر کو ڈیولپ کرتے ہیں 7-8 سال آپ نے جو ہے وہ سیکریٹ فنڈ سے ایک مانسٹر ڈیولپ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اتنا بڑا ایک جنریشن ڈیولپ کی جس کو اب تقسیم کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور جس پہ فوج خود یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس پہ عمل کیا گیا تو یہ اتنا بڑا فین بیس جو ہے جو کہ ہمارا مشترکہ ہے اس کی تقسیم سے ادارے کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. اور آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ادارے کی جب میں بات کرتا ہوں تو وہ اس میں صرف آرمی چیف نہیں ہوتا اس میں پوری تمام کور کمانڈرز ہوتے ہیں اور اگرچہ آرمی چیف مختار کل ہوتا ہے آرمی کے معاملے میں لیکن وہ اپنی اتھارٹی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ان کو کور کمانڈرز کی حمایت اور تمام فیصلوں میں ان کی توثیق کی ضرورت ہوتی ہے. اور میرے خیال میں اس وقت جو کور کمانڈر جو ہے وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اس فین بیس جس کی بنیاد پہ اس وقت اور خاص طور پہ ایسے ماحول پہ جس پہ جبکہ اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ یہ بھی ہے کہ ہائیبریڈ وار 5th جنریشن وار چلی ہوئی ہے ایسے میں اس جنریشن کو تقسیم کر دینا جو ہے وہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی نقصان دہ. جی سید مصطفیٰ صاحب تھینک یو ویری مچ. اس حوالے سے بھی آپ نے تفصیل سے گفتگو کی. جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ تھا میر صاحب ایک اسی حوالے سے تھوڑا سا پھر اس کے بعد ہم نے بلوچستان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کرنی ہے. ہم نے دیکھا یہ جو مارچ کا بھی معاملہ تھا نوٹیفیکیشن کا معاملہ آلریڈی تھا. بلوچستان کا معاملہ ہمارے نظر میں ہے وہاں پہ وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دے دیا یعنی کہ ایک مشکل حالات ہیں مجموعی طور پہ حکومت کے لیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب اس تمام معاملات میں پھر وہ عمرہ کرنے بھی چلے گئے سعودیہ میں. انہوں نے ایک کانفرنس سے بھی خطاب کیا آج تو یعنی کہ بیرون ملک دورہ کر رہے ہیں. عموماً جب کوئی بندہ انسان یا ایون وزیر اعظم بھی ڈر جاتا ہے تو وہ اپنی دیگر مصروفیات ترک کر کے تو پھر ان چیزوں کو مینیج کرنے میں لگتا ہے. لیکن عمران خان صاحب اس وقت بہت زیادہ مطمئن لگ رہے ہیں پر اعتماد بھی لگ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اس اعتماد کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایسے حالات میں بھی ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے اور کیا وہ ان کا خیال یہ ہے یا وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ان کو کانفیڈنس ہے کہ ابھی تک جو اونلی چوائس میں ہی ہوں اور یہ حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں کم از کم میری کرسی کو خطرہ نہیں؟ یہ بڑا آپ نے سوال آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا آپ نے کہ آپ کے سوال میں جواب چھپا ہوتا ہے اور آپ سوال کرتے ہیں. یہ ہے اصل بات کہ آپ اس میں جواب چھپا کر دے دیتے ہیں سوال میں. دیکھیے جو آپ نے مطمئن کا لفظ استعمال کیا سوال میں کہ وہ کیوں مطمئن ہے تو بات تو یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ وہ مطمئن ہے. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو حالات اس وقت دھرنے کے ہیں بھائی پیٹرول پہ ہنگامہ ہونا ہے. آپ کی بلوچستان کے معاملات پہ ایک لوگوں میں پریشانی پیدا ہو گئی ہے. پھر آپ کی باقی جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جن کے ساتھ آپ نے سرائے کی صوبے کا وعدہ کیا اور 90 دن کے اندر میں صوبہ بنا دوں گا وہ مخدوم خسرو بختیار صاحب اور دوسرے اور پھر وہ چیمہ صاحب اور تمام وہ اتنا بڑا بھاولپور میں آپ نے جلسہ کر کے لوگوں کو سرائے کی صوبے کی بات کر کے آپ کی بیسیکلی سرائے کی صوبے کے نعرے پر آپ کی یہ آج پی ٹی آئی کی حکومت کھڑی ہے. اگر وہ نہ آتے تو اس طرح یہ حکومت نہیں بن سکتی تھی. اور وہ جناب آج وہ سرائے کی وسیب کی ذکر بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ کدھر گئے وعدے؟ پھر اس کے بعد ایک مہنگائی دوسری مہنگائی تیسری مہنگائی تو لوگ سوال بھی نہ کریں.
بادشاہ سلامت، آپ نواز شریف صاحب کو کون سا القاب ہے جو دینا باقی رہ گئے؟ تمام تر دے دیے گئے جب وہ ملک سے گئے، تو اس کے بعد ان کو اب مجھے یہ بتائیں کہ بحیثیت وزیر اعظم آپ جواب دیں، تو اب جواب دیں عوام کا. ایک سوال نہیں ہے، سوال ایک نہیں، سوال بہت ہیں. اب جس طرح آپ نے کہا مطمئن پھر رہے ہیں، آپ کو فکر ہی کوئی نہیں ہے. ملک کے اندر لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، روڈ بلاک ہے. اس کے بعد بلوچستان کی گورنمنٹ بھی آپ کی پتہ نہیں رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے. تو آپ مطمئن صرف پنجاب کے حد تک ہیں. بزدار صاحب نے بہت پنجاب کو ترقی دے دی ہے. دیکھیے یہ کرکٹ میچ نہیں ہے. میں نے پچھلے دنوں سوچا ہے کہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس میں کپتان ہوتا ہے اور ٹیم والے اس کی بات سنتے ہیں، اور وہ 11 لوگوں کی ٹیم کے ساتھ آپ میدان، بھائی یہ 22 کروڑ ہیں، یہ 11 لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ آپ نے میچ کھیلنا ہے اور ہارے اور جیتے اور گیم ختم. بھائی انہوں نے ساری زندگی یہ میچ لگا رہنا ہے، زندہ رہنا ہے عوام نے. تو اس طرح سوچیں. عمران خان صاحب کی ہم اگر یہ کہیں کہ وہ ایماندار ہیں، ان پہ کوئی وہ نہیں ہے، ایسا الزام کوئی لگا بھی نہیں رہا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے، اور آپ کی محبت ریاست مدینہ، ہم اس پر بھی سوال نہیں اٹھاتے، لیکن بحیثیت ایک عام عوام کے، میں نے پی ٹی آئی کو بہت سپورٹ کرتا رہا ایک دور میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سن کے میں نے بھی کہا. لیکن اب سوال میرے دل میں بھی ہے کہ وہ تبدیلی کب آئے گی؟ وہ تبدیلی جو عوام کرتی ہے وہ میں بھی کرتا ہوں، کہ صرف فوٹو مافیا نہیں، کام کر کے دکھاؤ، اور کام نظر کام دیکھیں، نہ کہ آپ کی شکل دیکھیں. تو یہ سوال ہے. اور جو رہا مطمئن ہونے کا، کہ مطمئن بھائی، مطمئن ہونے کے علاوہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو باقی احباب، سچ بات تو یہ ہے کہ مینجمنٹ، یہ ٹوٹل کنٹری کی مینجمنٹ آپ نے سنبھال لی. اس کے اندر آپ مانیں کہ یہ میچ جس طرح ابھی انڈیا پاکستان کا میچ ہوا، وہ 8ویں 9ویں اوورز میں پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان نے جیت جانا ہے. جس سپیڈ سے اور جس طرح، اس طرح ان کو بھی اپنے اب میچ کا پتہ چل جانا چاہیے کہ میچ جیتنا بہت مشکل ہے. عوام کی امیدوں پر ہم نہیں اتر رہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو آ کے عوام سے ایڈریس کریں کہ دیکھیے ہم ان ایڈریس تو انہوں نے بہت کی ہے، نہیں مانیں. بعض اوقات سچ بولنا اچھا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں مجھ سے نہیں ہو پائیں، آئی ایم سوری، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. عوام سے معذرت کر لیں، عوام معاف کرنے والی ہے. تو لیکن اگر آپ اس بات پہ ڈٹ جائیں کہ نہیں یہ میں کر کے دکھاؤں گا اور وہ ہوگا بھی نہیں، تو کوشش کیجئے کہ دوسروں سے مدد مانگ لیں. وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کو چور چور کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر شوکت ترین کو آپ زرداری کا جو وزیر خزانہ تھے ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں، تو جو اپوزیشن میں مزید کچھ ایسے لوگ ان کو ان سے بات کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ امیر اکرام صاحب. کچھ مزید معاملات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. سید مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ صاحب، یہی جو سوال میں نے امیر اکرام صاحب سے کیا تھا، اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ آپ کے خیال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے اتنا مطمئن ہو کے بیرونی دورہ بھی وہ کر رہے ہیں اور ان کی باڈی لینگویج سے بھی نہیں لگتا کہ وہ کسی پریشانی کا شکار ہیں، تو کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں ابھی تک کہ میں ہی اونلی چوائس ہوں اور میری کرسی کو کوئی خطرہ نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ تاثر کیسے لیا ہے، کہ صرف بیرونی دورے سے آپ نے یہ تاثر کیوں لے لیا ہے کہ وہ بہت زیادہ مطمئن ہے. کیونکہ ہم سید مصطفیٰ صاحب ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ تھوڑی سی بھی ہل جل ہو کنٹری میں، ملک میں، تو بیرون ملک کیا وہ بعض لوگ تو اپنے شہر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے اور اپنے قلعے کے حصار میں بیٹھ کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ معاملات کو مینیج کیا جائے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک اتنا بڑا مارچ آ رہا تھا لیکن وزیر اعظم صاحب وہ ملک سے باہر چلے گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں پہ جو حکمران جو ہوتے ہیں، جب ان کو نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ جو ہے تختہ گول ہو جائے، تو ایسے موقعوں پہ دوروں پہ بھی نکل جاتے ہیں عموماً، اور پھر دوروں سے واپس بھی آ جاتے ہیں. عموماً کچھ نہیں ہوتا، جب صورتحال ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتے ہیں. کیونکہ ابھی 2-3 دن پہلے جس قسم کا جو نیریشن ڈیولپ ہو رہا تھا، اس میں یہ بھی چیز سامنے آ رہی تھی کہ شاید آج گئے اور کل گئے، کیونکہ جس قسم کے معاملات تھے اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور ابھی بھی وہ تلوار سر پہ لٹک رہی. لیکن اس کے باوجود میں آپ سے یہ کہوں گا کہ چونکہ یہ جو ہے اس وقت میں ان کو فریق تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں اس ساری رائیولری میں، اور اس میں فریق کوئی اور ہے، اور ان کو یہ بات پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے اگر میری حکومت گرا دی جائے تو یہ میرے حق میں ثابت ہوگی، یہ میرے لیے بہتر ثابت ہوگی. تو اس لیے وہ اس بارے میں مطمئن ہے کہ ان کو فوری طور پہ شاید حکومت گرائے جانے کا خطرہ نہیں ہے. لیکن ایک بات بہرحال طے ہے کہ آلٹرنیٹو، اور جس میں ان کی گھبراہٹ بنتی ہے، کہ آلٹرنیٹو لیڈرشپ کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں.
آپ جو پی ڈی ایم کو جو اتنا ایکٹیو دیکھتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کا جو آج بیان بھی ہے کہ نعرے نہ لگائے جائیں فوج کے خلاف اور کسی قسم کے، جو کہ پہلے لگ رہے تھے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس اندرون خانہ جو ہے معاملات چل رہے ہیں اور الٹرنیٹو قیادت کی ہے بہرحال تیاری موجود ہے. جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے کاؤنٹر ارینجمنٹ کر کے رکھتی ہے، اور وہ کاؤنٹر ارینجمنٹ جو ہے وہ اس وقت آپ کے پاس ملک پہ یہی قیادت ہے جو کہ آپ پی ڈی ایم کی ہے. اس کے علاوہ کوئی باہر سے کوئی سیاسی قیادت کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا جائے گا. شاہد آفریدی کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، بہت ٹائم لگے گا. ایک اور خاتون یہاں پہ ڈیولپ کی جا رہی ہیں، اس میں بھی بہت ٹائم لگے گا. فوری طور پہ جو خلا کو پر کرنے کے لیے جو ہے اس وقت یہی پی ڈی ایم کی قیادت ہے. وہی گھسے پٹے سیاست دان ہے جن کو آپ چور کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ بات چیت بھی جاری ہے. اس میں کوئی ڈھک. اچھا سید مصطفیٰ صاحب، اسی حوالے سے اگر جو بلوچستان کے معاملے کو بھی دیکھ لیں، بالکل ہم پروگرام کے آخر میں ہیں، غالباً 5 منٹ ہمارے پاس ہوں گے، کہ وہ جو بلوچستان میں ہم نے دیکھا اب وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ بھی دے دیا تو اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، تو کیا یہ جو معاملہ ہے دیگر صوبوں تک بھی پھیل سکتا ہے، اور کیا وفاق میں بھی اس حوالے سے کوئی عدم اعتماد یا اس طرح کی، کیونکہ وہاں پہ بھی حکومت کی جو اکثریت ہے وہ سب کے سامنے ہے؟ دیکھیں آپ نے جو یہ پروگرام جو پورا پروگرام کیا اس میں شاید ترتیب تھوڑی سی وہ ہوگی. اگر آپ شروع میں یہ جو ہے یہ آئی ایس آئی کے نوٹیفیکیشن والا معاملہ پہلے لے کے آتے تو شاید ہم دیکھتے کہ شاید وہ جو تحریک ٹی ایل پی کا جو دھرنا ہے یا بلوچستان کی صورتحال ہے، یہ سب کی جڑیں جو ہیں لنکس جو ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بلوچستان میں بھی آپ دیکھ لیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ پی ڈی ایم کی قیادت ہے. بلوچستان میں پی ڈی ایم کی کیا قوت ہے آپ کے سامنے ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور نون لیگ کی کل ملا کے کیا کتنی عددی قوت ہے. لیکن جام کمال کے خلاف جو ہے تحریک لانے میں، تحریک کو انیشیٹ کرنے میں پی ڈی ایم کا ہاتھ ہے، باپ کا ہاتھ نہیں ہے. بلوچستان عوامی پارٹی کا پی ڈی ایم کا ہاتھ ہے. پی ڈی ایم نے جو ہے اس کو انیشیٹ کیا، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہوئی اس حد تک پہنچی، اور اس کے بعد بھی جو ہے اتنے دنوں تک جو ہے یہ بلوچستان گورنمنٹ ریزسٹ کرتی رہی. بہت سارے اراکین کو جو ہے لاپتہ کیا ہوا، ان کی ایف آئی آر آئی جی کے نام درخواست دی ہے. ظہور احمد بلیدی کا جو ہے لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا میں، جو کہ ایم پی ہے، کہ انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہم اسی لیے اتنے دنوں سے جو ہے تحریک کے عدم اعتماد کے بجائے جام کمال پہ یہ زور دیا جا رہا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد میں صورتحال اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے. لیکن سب کے ڈانڈے اسی سے ملتے ہیں. یہ اسی طریقے سے جس طرح پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے حکومت کے اوپر، وہ پریشر ڈیولپ کیا گیا، اور بظاہر اس دورے کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر سے اطمینان ہے، یہ اصل میں گھبراہٹ کی نشاندہی ہے. اور جس طریقے سے دوسرے وزراء بھی بھاگے ہیں، شیخ رشید بھی بھاگے ہوئے ہیں، فواد چودھری بھی بھاگے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے مفرور ہیں. جی سید مصطفیٰ صاحب، تھینک یو، آپ نے اس حوالے سے تفصیلی ذکر کیا. ناظرین بالکل پروگرام کے اختتام میں ہے. امیر صاحب ایک کوئک کمنٹ آپ سے لینا چاہوں گا. جو پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، انہوں نے یہیں پہ ایک بیان دیا گزشتہ دنوں کہ جب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو جو بیرون ملک پاکستانی ہیں یہ ان کے لیے خوشخبری ہے. اس کا مفہوم یہ تھا. تو آپ کو خوشی ہوتی ہے جب روپیہ ڈی ویلیو؟ ان کا رسپانس بتاؤں کیا دیا تھا انہوں نے؟ جب میں اس فنکشن میں موجود تھا، بس یہ رسپانس تھا. جب ایک سوال کیا تھا مہنگائی کے بارے میں، ہمارے ایک صحافی دوست نے، ملک اسد ہے ان کا نام، انہوں نے سوال کیا تو اس کا جواب دیا، یہ بس یہی ان کا رسپانس تھا. تھینک یو ویری مچ. اس سے بالکل جانا جا سکتا. لیکن بہرحال آپ کو خوشی نہیں ہوتی نہیں روپیہ ڈی ویلیو ہو تو؟ نہیں ہمیں کیوں بھائی، ملک کے نقصان ہے. انہوں نے تو کہا کہ بیرون ملک رہنے والوں کو انہوں نے واپس بیرون ملک جانا ہے، اس لیے انہوں نے جواب دیا. بہت شکریہ امیر اکرام صاحب. سید مصطفیٰ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا آج کا سگنیچر ٹاک. اس میں ہم نے گفتگو کی پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے جو مختلف معاملات ہیں، خاص طور پہ آئی ایس آئی چیف کا نوٹیفیکیشن اور اس سے منسلک ہی دیگر جو معاملات ہیں ان کو ہم زیر بحث لائے. یہاں پہ ہمارے ساتھ مہمانان بھی موجود رہے. تھینک یو ویری مچ. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.